अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है आज वफाकी उसमें कैपिटल में। ये अजीब सी सूरत हाल है, मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई के या नहीं हो रहे, और फिर उसके बाद मुज़ाकरात सियासी कुव्वतों से करने हैं, नहीं मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। मुज़ाकरात सियासी कुव्वतों से इसलिए नहीं करने क्योंकि वो इख्तियार नहीं रखते, फिर इस्टेब्लिशमेंट से नहीं करने। अजीब सी सूरत हाल है और मुतज़ाद बयानात पे बयानात आई जा रहे हैं, क्योंकि जो बयानात जिनके साथ मंसूब किए जा रहे हैं वो अडयाला के अंदर हैं, और पार्टी के अंदर मामला अगले रोज जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं वो कहते हैं कि जी हमें रिजाइन कर देना चाहिए और हमें सड़कों पर निकल आना चाहिए, क्योंकि हम तो मैंडेट सिर्फ इसलिए लेके आए थे कि हमने बानी पीटीआई को रिहा कराना है। तो हम अगर इतने अरसे में पार्लियामेंट में बैठ के कुछ नहीं कर सके तो हमें बाहर आ जाना चाहिए रिजाइन करके पार्लियामेंट से, और उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं करूंगा। अब ये सारी सूरत हाल है हमारे सामने। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने तो बाज़ाब्ता तौर पर ऑफर कर दी कि हमें बताएं, हम खुद आने के लिए तैयार हैं और बातचीत करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है, और आज ही ये बयान दिया और उसके बाद आज शाम को राना सनाउल्लाह साहब को एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर पॉलिटिकल एंड पब्लिक अफेयर्स अपॉइंट कर लिया गया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद पीएमएलएन को गवर्नमेंट के अंदर ज़रूरत है फायर ब्रांड राना सनाउल्लाह साहब की, ताकि वो लोगों को चुप भी करा सकें। और दूसरी जानिब जो कि उनकी ढकी छुपी लफ्ज़ों में तनकीद थी वो भी अब ख़त्म हो जाएगी अपनी पार्टी लीडरशिप पर, या जिस तरह की भी वो बातें करते थे। ये मामला भी हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से भी मामला चल रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पर कह दिया कि जी शेर अफजल मरवत ही हमारे फाइनल कैंडिडेट हैं। अब हुकूमत इसको कैसे डील करती है ये भी आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपको मालूम है वो बता चुके हुए हैं, कल उन्होंने बड़ी एक धुआंधार तकरीर भी की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और उनका ये कहना है कि जनाब 9 मई को मिलियन मार्च होगा कराची में और पेशावर में, और हमें कोई रोक कर दिखाए। उन्होंने ये भी कहा हुकूमत को, मियां शहबाज शरीफ साहब को, कि आप हुकूमत से हट जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने दें। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर हमीदुल्लाह जान अफरीदी, सीनियर रहनुमा JUIF। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। थैंक यू समीर। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, सेनेटर डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा आपका भी। हमें ज्वाइन करेंगे जैन कुरैशी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं चाहूंगा कि राना सनाउल्लाह साहब की अगर प्रोड्यूसर साहब गुफ्तगू सुनवा दें। तहरीक इंसाफ की कमेटी अगर आपको अप्रोच करे तो आप उनके साथ बैठने को तैयार? जी बिल्कुल, वो सिर्फ हमें कह दें कि जी हमें अप्रोच करें, हम उनको अप्रोच कर लेंगे। बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि वो क्यों अप्रोच करें, अगर वो मान जाएं, राजी हो जाएं तो हम खुद उनको अप्रोच कर लेंगे। ये शर्मिला फारूकी साहिबा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आ रही थी, कमरजमान कायरा साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहीं पे कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी से भी मुज़ाकरात करने में संजीदा नहीं है, तो इस किस्म का इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके अज़ाइम सिर्फ ये हैं कि जी केसेस खत्म हो, लोग बाहर आएं और उसके बाद फिर मुज़ाकरात होंगे। तो इस पर आप क्या कहती हैं कि राना सनाउल्लाह साहब इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं कल, और आज उनकी बाकायदा जो है अपॉइंटमेंट भी हो जाती है पॉलिटिकल एंड पब्लिक अफेयर्स एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। तो पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड हो सकेगी अगर आने वाले दिनों में बाकायदा पीएमएलएन डायलॉग के लिए एंगेज कर लेती है पीटीआई को? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, उनकी अपॉइंटमेंट क्यों हुई, किस वजह से हुई, उनकी कितनी ज़रूरत है गवर्नमेंट इश्यूज के अंदर, ये तो पीएमएलएन ही आपको बता सकते हैं। सही। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, हम हमेशा मफाहमत के साथ आगे चलते हैं। जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आए, पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई चेयरमैन साहब की जानिब से, जिसमें हमने कहा कि हम तमाम उन सियासी जमातों के साथ जो इलेक्शन में जिन्होंने हिस्सा लिया हम उनसे बात करने को तैयार हैं, अगर वो हमसे बात करने को तैयार हैं, क्योंकि हमने देखा कि किसी को भी क्लियर मैंडेट नहीं मिला हुकूमत बनाने का। तो ये सबको नजर आ रहा था कि कोalition ही गवर्नमेंट बनेगी, और जिसकी भी बनेगी, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद होती, चाहे वो पीएमएलएन होती,
پیپلز پارٹی کے بغیر وہ حکومت نہیں بنا سکتے تھے. صحیح. پی ایم ایل این نے ہم سے بات کی, پی ٹی آئی اور سنی اتحاد بات کرنے کو تیار نہیں تھی آف کورس, اور یہی ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, رویہ ہے جو ان کو ایک سیاسی آئسولیشن کی طرف لے گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیے, ہم بالکل ان جماعتوں سے بات کرنے کو تیار ہیں جو جمہوری عمل کے اندر یقین رکھتی ہیں, جو جمہوریت کے اندر یقین رکھتی ہیں. ہم نے بالکل کہا ہے کہ ہم انتخابی اصلاحات پہ بات کرنے کو تیار ہیں, ہم جوڈیشل ریفارمز پہ بات کرنے کو تیار ہیں, ہم 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن پہ بات کرنے کو تیار ہیں, ہم اچھی اصلاحات پہ بات کرنے کو تیار ہیں, حکومت کی اچھی پالیسیز پہ بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر کسی بھی جماعت کا اگر کوئی اور ایجنڈا ہے جس میں عوام کہیں بھی فگر نہیں کرتی, تو پھر ہم ان سے ڈیفینیٹلی بات کرنے کو تیار نہیں. پھر ان کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. اگر وہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قوم کی خدمت کے لیے آئے ہیں, تو قوم کا جذبہ ہی اگر ان کے اندر نہیں ہوگا اور ذاتی مفادات کی بنیاد کے اوپر آپ حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں یا آپ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا پارلیمان میں آنے کا اور سیاست میں آنے کا مقصد کچھ اور ہے, تو پھر اس میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن شرمیلا فاروقی صاحبہ, بات یہ ہے کہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے, جس میں آپ کو سنوا بھی دوں گا, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پہلے تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی, اس کے بعد کچھ ایجنڈا سامنے رکھا جا سکتا ہے مذاکرات کے لیے. بانی پی ٹی آئی کو نہ ہم نے جیل میں ڈالا ہے, نہ ہم جیل سے نکالیں گے. توشہ خانہ کیس اور دیگر جو ان کے معاملات ہیں, وہ القادر ٹرسٹ جو بھی ہے, وہ تمام معاملات وہ ان کی غلطیاں ہیں, ان کا مسئلہ ہے. اس کے اوپر ایک قانونی جنگ ان کو لڑنی پڑے گی عدالتوں میں. پارلیمان نہ ان کو اریسٹ کر سکتی ہے, نہ ریلیز کر سکتی ہے. صحیح. ہاں, آپ اپنا ایک ریکارڈ ضرور وہاں پر احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں, لیکن اسپیکر نیشنل اسمبلی قیدی 804 کو رہا نہیں کر سکتا. صحیح, نہ اس نے قیدی 804 کو جیل میں ڈالا ہے, نہ پیپلز پارٹی کا اس سے کوئی لینا دینا ہے. صحیح, توشہ خانہ میں کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, گھڑی گئی نہیں گئی, کدھر بکی کیا بکی, اس سے ہمارا کیا تعلق ہے, ہم نے تھوڑی کیا ہے. صحیح صحیح صحیح, بالکل. حمید اللہ جان آفریدی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں گفتگو شنید کی جا سکتی ہے, اگر وہ ہمیں اپروچ نہیں کرتے ہم ان کو اپروچ کر لیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب, بجائے اس کے کہ کہیں کہ یار سب مل بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں, وہ تو باضابطہ طور پر 9 مئی بھی تاریخ دے دی کہ جی کراچی اور پشاور میں ملین مارچ ہوگا. دیکھیں ضمیر, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو گئی, مسلم لیگ ہو گئی, جماعت اسلامی ہو گئی, اے این پی ہو گئی, یہ ساری میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور ان میں سے کبھی بھی پاسٹ میں بھی اگر کسی نے ڈائیلاگ کی بات کی ہے, بات کی ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس کو ریفیوز کیا ہوگا. پرابلم پی ٹی آئی میں ہے, ایک تو ان کا لیڈر ہے نہیں, جیل میں ہے, بند ہے, باہر کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی بھی کلیم کرے ویسے ہی کلیم کرے گا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب بانی پی ٹی آئی جو کہ جیل میں, اس کے بہاف پہ کہہ رہے تھے میاں نواز شہباز شریف صاحب کو کہ آپ حکومت چھوڑ دیں اور پی ٹی آئی کو حکومت بنانے دیں. میں اس بات پہ آتا ہوں. یہ جو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے, کوئی کہتا ہے نہیں کرنی ہے, کوئی کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, سیاسی لوگوں سے نہیں کریں گے, کوئی کہتا ہے سب سٹیک ہولڈروں سے کریں گے. کنفیوژن یہ بنی ہوئی ہے کہ ان کو خود نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی آ جائے, ظاہر ہے اس نے کوئی جواب تو دینا ہے, لیکن اس کو خود کلیئرٹی نہیں ہے کہ لیڈرشپ کیا چاہ رہی ہے, کس سے بات کرنی ہے, کس سے نہیں کرنی ہے. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ان کی پریشر کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے گی, جا کے جیل میں اپروچ کرے گی اور کوئی لے دے کی بات ہوگی, ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ اس بات پہ ہوئی ہے کہ شاید ان سے رابطہ نہیں ہوا کسی کا. یہ خود بقول ان کے جو ان کے رؤوف حسن صاحب ہیں, ان کو آپ سنیں, شہریار کو آپ سنیں, یہ انہوں نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ ہماری کمیٹیاں بھی بنی ہیں اس چیز کے لیے, لیکن ہم سے ابھی تک رابطہ نہیں ہوا ہے. یہ آخر میں اسی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ڈائیلاگ بھی ہوں گی اور ان کی باتیں بھی ہوں گی. جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے, تو مولانا صاحب نے پہلی دفعہ الیکشن کے بعد ہی کہہ دیا تھا کہ جی اب فیصلے میدان میں ہوں گے, ایوان میں نہیں. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں 2018 کو ہم نے برداشت کیا,
ब्लेम यही था कि ये डमी हुकूमत बनी हुई है, ये लाए गए हैं, बिठाए गए हैं, लेकिन चूंकि और अलायंस की पार्टियां थी, एक तहरीक शुरू हुई, पीडीएम बनी, इसी बात पे बनी कि जी उन्होंने कहा कि ये सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो इसको जाना चाहिए। अब जब 2024 में उससे बढ़कर वही कार्रवाई हुई, तो इसलिए मौलाना साहब ने कहा कि अब तो मतलब इधर बैठना ही बेकार है, क्योंकि ये तो अवाम के नुमाइंदे पार्लियामेंट में आ तो गए और बड़ी ये वाहिद इलेक्शन है कि जिस पे हर पार्टी का इतराज है। जो जीती हैं पार्टियां उनको भी इतराज है कि हमें कम मैंडेट मिला, और जो हारी है उनको भी इतराज है कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ। तो आप मुझे बताएं, आपकी याददाश्त में, आपकी जितनी एज है, कभी आपने पहले ऐसा इलेक्शन देखा है कि जिसमें सबको इतराज हो? नहीं, ये वाहिद पहला इलेक्शन है। मौलाना साहब ने डे 1 से कहा था, तारीखी दी गई हुई हैं, बलूचिस्तान का हुआ, कराची का है। 9 मई क्या सिग्निफिकेंस है? ये कोइंसिडेंटली है। नहीं, कोइंसिडेंटली नहीं, मतलब पिछले कितने अरसे से हम 9 मई एक ब्लैक डे अनाउंस कर रहे हैं। 9 मई को और बड़ी चीजें होती हैं, मतलब 9 मई को और बड़ी या 9 इज अ स्ट्रॉन्ग डिजिट इसलिए रखा है। नहीं, हमारी कोई इल्म में वो क्या नंबर्स का जो होता है, नहीं ये भाई आप जो मर्जी उसका मतलब निकाल दें, लेकिन वैसे ये कोइंसिडेंस सवाल। अच्छा ये महज इत्तफाक है। महज इत्तफाक, चले, बिल्कुल सही। ज़ैन कुरैशी साहब, मुझे ये 2 गुफ्तगू आपको जरा सुनवानी है, फिर मैं चाहूंगा उस पर कमेंट करें। अली मोहम्मद खान साहब सीनियर लीडर हैं, वो क्या फरमा रहे हैं, पहले जरा वो सुन लें। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की बात हो रही है, हम मुज़ाकरात सिर्फ सियासी फोर्सेस से करेंगे, ये क्लियर हो जाए। अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो पहले इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, बाकी असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी का रोड मैप। अगर आप ये स्टेप्स लेते हैं तो हम ये समझेंगे कि जो ऑफर जरदारी साहब की तरफ से आई, या राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आई, या और नून लीग के या पीपल्स पार्टी के मोहतरम लीडरान की तरफ से आई है, वो सिर्फ ऑफर नहीं है, वो अमल के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो तो आपका अमल साबित करेगा, आपका गुफ्तार साबित करेगा कि आप कैसा, कितना कोई फेवरेबल माहौल बनाते हैं। शर्त रख दी कि पहले बानी पीटीआई की रिहाई होगी, उसके बाद सियासी कुव्वतों से बाकायदा मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। बैरिस्टर अली गौहर खान साहब क्या कह रहे हैं, ये भी जरा सुन लें। खान साहब ने आज एक बार फिर इरादा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीएमएल और एमक्यूएम के अलावा सारी पार्टियों के साथ हमारा इत्तेहाद हो सकता है। वो इत्तेहाद अदलिया की आजादी और मैंडेट चोरी के खिलाफ होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, आज वो नाम खान साहब की तरफ से भी फाइनल हो गया है, और वो वही नाम है जिसका मैंने कल आपको जिक्र किया था, वो शेर अफजल मरवत साहब का ही। कल भी आपको कहा है कि मैंडेट जरूर है, हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही, चाहे वो इदारा हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो। कोई मुज़ाकरात जिसको आप लोग डायलॉग कहते हैं कि बातचीत हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी कोई चल रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही। अगर हमारी किसी के साथ किसी भी पॉइंट पे बातचीत हुई हम आपको जरूर बताएंगे। ज़ैन, मुझे ये बताएं कि हमें इतलात मिलती हैं, बाकायदा 3 मेंबर कमेटी भी अनाउंस होती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होंगे। आज अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि सिवाय सियासी कुव्वतों के किसी और से मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन शर्त यह है कि पहले बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। बैरिस्टर साहब, जब भी आपने सुन लिया, वो कहते हैं कि किसी के साथ भी इत्तेहाद नहीं हो सकता, किसी से बातचीत, मतलब जाहिर बात है अगर पीटीआई और पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत ही नहीं होगी तो तब आती है बात इत्तेहाद की। तो वो तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि नहीं, किसी से कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ। तो ये कंफ्यूजन है क्या, बताएं तो सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़नीर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने प्रोग्राम में दावत दी। साथ ही माजरत भी करूंगा, मैं टाइम पे ना पहुंच सका, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए फोन पे आपको आना पड़ा। सर देखें, मैं आपका आभाम दूर कर देता हूँ। पहली बात तो जो मौलाना साहब ने बात की, इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, इनको बड़ी फिक्र है हमारी जमात की। लेकिन जिनको ये मैच्योर पार्टियां बुला रहे हैं ना कि ये पार्टियां मैच्योर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैच्योर नहीं है, तो सर इनकी मैच्योर पार्टियों को तो बसद एहतराम 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है। अब उस मैंडेट की आप डाका डला है, 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा डाका डला है, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। जहां तक आपने जो दोनों मेरे ऑनरेबल लीडर्स की बात सुनाई है, उसमें आपको बिल्कुल बात क्लियर हो जानी चाहिए। पहली बात क्या, आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारा किसी से कोई डायलॉग नहीं हो रहा।
اگر کوئی ہمارا ڈائلاگ ہوگا ہم خود آپ کو آ کے بتائیں گے, اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. جو علی محمد خان صاحب نے بات کی ہے میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم جمہوری قدروں والے لوگ ہیں, ہم جمہوری روایات والے لوگ ہیں, اور ہم جب بھی ڈائلاگ کریں گے ہم جمہوری فورسز کے ساتھ کریں گے. ڈائلاگ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ڈائلاگ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہوا ہے, اور ہمارا 8 فروری سے لے کے آج تک یہی مطالبہ رہا ہے. اگر آپ قومی اسمبلی میں اسد کیسر صاحب کی پہلی تقریر اٹھا کے دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم نے جتنی تقاریر کی ہیں ان کو دیکھیں گے تو اس میں ہم نے یہی کہا ہے کہ ہمارے 3 مطالبے ہیں. پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے قائدین اور ہمارے کارکنان کو رہا کیا جائے. ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں. آج 1 سال ہونے کو آ گیا 9 مئی کے واقعے کو, اور آپ نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں فرنش کیا. ہم کورٹوں کے کچہریوں کے چکر کاٹ رہے ہیں لیکن ایویڈنس ہمارے سامنے کوئی نہیں آیا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ جن لوگوں کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان کو فی الفور رہا کرنا چاہیے, جس میں اسیران میں خواتین ہیں, بچے ہیں, نوجوان ہیں, بزرگ ہیں. تو ہمارا وہ مطالبہ ہے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈلا ہے اس کے اوپر کمیشن بننی چاہیے, اور 9 مئی کے اوپر بھی کمیشن بننی چاہیے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. جن لوگوں نے یہ حرکت کی ان کو ان کے کیفر کے دار تک پہنچانا چاہیے, اور جو بے گناہ لوگوں کو آپ اس میں پیش رہے ہیں ان کو, بے گناہ لوگوں کو اس کے اندر مزید آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. تو جب تک ہمارا یہ مطالبے ہمارے پورے نہیں ہوتے ہم کسی قسم کا سنجیدہ ڈائلاگ ہو نہیں سکتا. آپ ہمیں کہتے ہیں ایک طرف سے کہ جی ڈائلاگ کرو, دوسری طرف سے آپ نے دیکھا کہ سرگودا کے اندر ہمارے ایم پی اے کے بھائی کو نامعلوم افراد نے اٹھا دیا. ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ان کو چھوڑا گیا ہے. ایک طرف سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ کرو, دوسری طرف سے وہی پنجاب کے اندر فسائیت ہو رہی ہے, وہی پنجاب پولیس جو ہے ہمارے بندے اٹھا رہی ہے, نہ ہمیں آپ جلسے کرنے دے رہے. بھائی اگر آپ کو ڈر ہے ہمارے سے, اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے عوام کا, ہمیں جلسے کرنے دو نا. ہم نے کراچی میں ہائی کورٹ میں مانگی ہوئی اجازت, ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے. ہم نے فیصلہ آباد میں اجازت مانگی ہوئی ہے, ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے. JUI کو اجازت مل جاتی ہے اسی وینیو پہ جلسہ کرنے کی, ہمیں نہیں مل رہی ہے. تو بھائی جان کھل کے کھیلے نا, پھر ہمیں آنے دیں میدان میں, ہمیں جلسے کرنے دیں, ہمیں پولیٹیکل ریلیز کرنے دیں. ہمیں پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے رائٹ آف اسمبلی دیتا ہے. نہیں, وہ مولانا فضل الرحمان سے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو انہوں نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ 9 مئی کو کراچی میں ملین مارچ اور پشاور میں ملین مارچ ہوگا, اور اگر کوئی روکے گا تو پھر وہ ذمہ دار ہوگا. وہ مطلب تو آپ لوگ بھی پھر اناؤنس کر دیں کہ جی بس ٹھیک ہے ہم نے کرنا ہے. میرے لیے قابل عزت ہے مولانا, وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم تو اگر ایک کارنر میٹنگ بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ چھاپے پڑ جاتے ہیں. ہم تو اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ جمعے والے دن یہ مارچوں میں جلاؤ گراؤ کرتے ہیں نا, مولانا تو نہیں کرتا ہے وہ. نہیں, وہ حمید اللہ جان کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو آپ کی حکومت کے دوران جی زین میں عرض کروں, ہم وہ جماعت ہیں جس نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے دھرنے کیے ہیں, جس نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کیے ہیں, جس نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑی لانگ مارچز کی ہیں. ہم نے آج تک گملہ کبھی نہیں توڑا. ہم تو آج بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو اصل کردار ہے 9 مئی کے ان کو سامنے کیے ہیں. پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کو نہ کل کوئی رول تھا نہ آج کوئی رول ہے. تو ہم جلاؤ گھراؤ والوں میں سے نہیں ہے. ہمیں عوام نے چنا ہے, ہمیں عوام نے منتخب کیا, ہمیں عوام نے ووٹ کاسٹ کی ہے. کسی کو بینگن کے نشان پہ, کسی کو جوتی کے نشان پہ. صحیح, عمران خان کے نام پہ ہمیں ووٹ دیا ہے. بالکل صحیح. اگر آپ کو اتنا کرے تو ہم نے ہائی کورٹ میں اپلائی کیا ہوا ہے نا, ہمیں جلد سے کرنے دیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کس کا مینڈیٹ ہے اور کس کا مینڈیٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. اور آپ کا آئین جو ہے وہ بھی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ سیاسی آزادی ہر ایک کو حاصل ہے اور آپ کو ملنی چاہیے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو مزید بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ پارلیمنٹ کے اندر سنی اتحاد کونسل کے نام سے ہے, کیا وہ بضد رہے گی شیر افضل مروت کے نام پہ؟ تو یہ ایک سب سے بڑا فورم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, جس کو آپ پاکستان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہتے ہیں. وہ اگر نہیں فعال ہوگی تو پھر معاملات کیسے چلیں گے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. شرمیلا فاروقی صاحبہ, پارلیمانی نظام میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بہت اہم ہوتی ہے. اپوزیشن, یہ ایک ٹریڈیشن قائم ہوئی کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن یا اپوزیشن کا نامزد کردہ
چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوگا. شیر افضل مروت کا نام اگر دیا اپوزیشن نے تو اس پر جو ہے واضح طور پر بگ نو، ایبسولوٹلی ناٹ کا جواب سننے کو ملا. آج بھی باقاعدہ طور پر بانی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ جی ہماری طرف سے یہی نام ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سنی اتحاد کونسل اور پارلیمنٹ سے باہر پی ٹی آئی جو ہے وہ چاہتی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ باقاعدہ طور پر فلی 100% فنکشنل ہو جائے. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ نام دینا ان کا رائٹ ہے، ایکسپٹ یا ریجیکٹ کرنا یہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے. اب ظاہری بات ہے کہ کیا وجوہات ہے کیا نہیں ہے یہ تو گورنمنٹ کا ہی کوئی اسپوکس پرسن آپ کو بتا سکتا ہے، میں نہیں بتا سکتی، کیونکہ ہم نے نہ انہیں اپوائنٹ کرنا ہے نہ ہم نے اسے ریجیکٹ کرنا ہے. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بھی ایک بڑی حیرت انگیز عادت ہے. جو جتنا بدتمیز ہوتا ہے یا جو جتنا کیا کہنا چاہیے کہ زبان اس کی جتنی تیز ترار ہوتی ہے وہ ان کو وہی لوگ پسند آتے ہیں. اب دیکھیں نا، علی امین گنڈا پور، ان کو آپ نے وزیر اعلیٰ کے پی کے بنا دیا، وہ کہتے جی میں اسلام آباد پہ قبضہ کر دوں گا. یہ کیا مطلب ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا کیا اس قسم کا لب و لہجہ جملہ اس کے منہ سے سننا کیا اچھا لگتا ہے؟ یہ کوئی مہذب معاشرے کا کوئی حصہ ہوتے ہوئے کیا آپ یہ امپریشن لینا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ یہاں پر سب مار دھاڑ گالم گلوچ قبضہ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں پر کیا ہے؟ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اٹھ کے کہہ رہا ہے جی میں اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا اگر یہ نہیں ہوا تو. یہ تو انفارچونیٹلی ایک طرف انہوں نے بوزدار کو رکھا تھا پنجاب کا، جس کو سب لوگ کہہ رہے تھے بھائی معاف کر دو، گھر بیٹھ دو، بھجا دو ان کو، کوئی ایسے شخص کو لے آؤ جو صوبے کے وقار کے مطابق ہو، صوبہ چلا سکے. وہاں بھی انہوں نے نقصان اٹھایا، اب یہاں کے پی کے میں بھی نقصان اٹھائیں گے. اچھا، اب ان کی پارٹی میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایک ہی ٹینجنٹ پہ جا رہے ہیں. بیچارے زین قریشی صاحب بھی ہیں، یہ بھی مہذب تمیزدار شخصیت، ان کا نام دے دیتے. صحیح، جان کے ایسا نام دینا جس کے اوپر حکومت رجسٹ کرے. اس کی ٹریننگ پیپلز پارٹی کی ہے نا، والد تو ماشاءاللہ بہت والد، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب ہے تو یقیناً ٹریننگ تو ہوگی، اور وہ خود بھی بہت ہی شائستہ گفتگو میچور پولیٹیشین، نو ڈاؤٹ. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ بیچارے پارلیمان میں بھی جب جھگڑا ہوتا ہے، جب مار دھاڑ پہ بات آتی ہے تو یہ بیچارے بیچ میں آتے ہیں اپنے لوگوں کو روکنے کے لیے. تو ایسے بھی لوگ ہیں ان کی جماعت کے اندر صحیح. جو شرمیلا فاروقی صاحبہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں ایک there's a line to be drawn somewhere. صحیح. شرمیلا فاروقی صاحبہ، ابھی سینیٹر حمید اللہ جان آفریدی سے میں نے کہا کہ وائی 9 مئی، مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کو نہ کوئی جمعہ ہے نہ اتوار ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیا دن آ رہا ہے. پروڈیوسر صاحب ذرا بتائیے گا کہ جمعرات ہے. اب یہ کوئی ستاروں کا حساب ہے یا علم میں وہ جس کو نمبر 25/2/9، اچھا وہ سیکوینس چل رہے ہیں. بلوچستان تھا 25، سندھ ہے 2 کو، کے پی ہے 9 کو. شرمیلا صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ آصف علی زرداری صاحب کا بہت مطلب اثر ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی سنتے بھی ہیں، ان کو کیوں نہیں مطلب ٹھنڈا کیا جا پا رہا ابھی تک؟ وجہ کیا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی حکومت چھوڑو اور ان کو بنانے دو، پی ٹی آئی ان کا مینڈیٹ ہے. لیکن جو جس کا مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی ان کی سیٹس ہیں، یس. اب یہ الگ بات ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ جی ان کی 80-90 سیٹیں اور ہیں. اب دعویٰ کرنے کو تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے نا، دعوے پہ اور خواب دیکھنے پہ تو پابندی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ مفاہمت کے ساتھ آگے چلو، اہم ایشوز کے اوپر ساتھ دو. بے شک آپ کی آئیڈیالوجیز، آپ کی مینیفیسٹوز الگ ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان ہے تو ہم ہیں نا. پاکستان یا پاکستانیت پہ یا پاکستان کے نیشنل ایشوز پہ تو کوئی قسم کی کمپرومائز نہیں کرے گا نا. What about 9th May? جہاں تک صدر زرداری صاحب کا تعلق ہے، مطلب جہاں تک صدر زرداری صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں وہ تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بالخصوص اس وقت میں ان کا صدر مملکت بننا، جہاں پارلیمان کے اندر اتنی پولرائزیشن ہے، اور وہاں پر اپنے جوائنٹ ایڈریس میں ایک بہت اہم میسج دینا کہ جناب اس وقت پولرائزیشن کے باوجود
آپ نے ہم نے اپنے سیاسی مخالفت کو ایک طرف رکھ کے ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، پبلک نیڈز کو ترجیح دینی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے اور اس کے اوپر غور کرنے والے اگر غور کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. So 9th May, why Maulana Fazlur Rahman Sahab would give 9th May as a date? یہ تو میرا خیال ہے کہ ان کے جو پارٹی کے نمائندے ہیں وہی بتا سکیں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی ہماری تو یہ مان ہی نہیں رہے، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں 9th میں تو بھائی دیکھیں نا ڈکلیئر بلیک ڈے ہے، مبارک دن ہوتا ہے، آگے جمعہ آتا ہے، جمعے کی رات ہوتی ہے. آپ کو مطلب چلیں شرمیلا فاروقی صاحبہ، آنے والے دنوں میں کوئی ایسی کوئی چیز نکل سکتی ہے کہ دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے کیے جائیں اور کہ جی چلیں آئیں مل کر بیٹھ کر حکومت چلاتے ہیں؟ کیونکہ پی ایم ایل این تو منتیں کر رہی ہے کہ آپ جوائن کریں گورنمنٹ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہاؤس کا ماحول بہت بہتر ہوا ہے. جب اسپیکر صاحب نے ان کے 2 لوگ سسپینڈ کیے تھے بدتمیزی کرنے پہ، اس کے بعد 2 دن بعد عامر ڈوگر صاحب نے آن دا فلور آف دا اسمبلی کہی کہ ہاؤس چلانے کے قواعد اور ضوابط کو طے کر لیتے. اس میں نوید کنور صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے، اور حکومت کی طرف سے آئی تھنک لا منسٹر تھے، آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی، انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد سے ہاؤس کا ماحول بہت بہتر ہو گیا ہے، ہاؤس چلتا ہے، بزنس آتا ہے. لیکن اب ہاؤس کے باہر کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے. چلیں صحیح، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی مصروفیت ہے، آپ ہمارے ساتھ زیادہ دیر کنٹینیو کر سکیں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی سینیٹر حمید اللہ جان آفریدی صاحب، آپ نے شرمیلا صاحبہ کی بھی گفتگو سن لی. مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب الٹیمیٹلی جب یہ کہتے ہیں کہ اب فیصلے جو ہے وہ عوامی اسمبلی کرے گی اور اب ہم سڑکوں پہ فیصلے کریں گے، اس سے الٹیمیٹلی گین کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور ایک چیز اور کہ کیا آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف ایک کنٹینر پہ اکٹھے ہوں گے؟ دیکھیں، میں نے تو آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ 2-4-6 مہینے میں شاید گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی کچھ پارٹیاں بھی مولانا صاحب کے ساتھ مل جائیں. آپ پچھلی ریکارڈنگ نکال کے دیکھ لیں، اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا، کیونکہ مولانا صاحب کی بات کو کوئی بھی ایک بھی پولیٹیکل پارٹی غلط نہیں کہہ رہی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے تو کھل کے کہہ دے، ٹی وی پہ مان لے، وہ کہہ دیں کہ نہیں ان کا انٹرفیئرنس ہونا چاہیے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی چاہتا نہیں ہے. لیکن کسی نے تو بلی کو گھنٹی باندھنی ہے نا، تو مولانا صاحب باندھ کے دے رہے ہیں نا گھنٹی. اب ساتھ یہ کھڑے ہوں گے بعد میں. یہ مولانا صاحب کا سب سے پہلے یہ شروع ہوا ہے. اس میں اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آ کے ملتی ہے تو ہم ویلکم کریں گے، ہم اس کو منع نہیں کریں گے. کیونکہ بات جو مولانا صاحب کر رہے ہیں اور وہ ایگری کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں یہ اور وہ چاہتے ہیں یہ، تو 100 بسم اللہ مل کے اس میں کوئی بھی آ کے کر سکتا ہے. سر زین 9 مئی کو کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چلنے کو تیار ہوگی؟ سمیر صاحب مجھے کائنڈلی 1 منٹ دیں گے، میری کال ڈراپ ہو گئی تھی. میں پہلے والی بات پر رسپونڈ کرنا چاہ رہا ہوں. شرمیلا بی بی فرما رہی تھی آپ نے جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات. دیکھیں ہماری جو پارلیمانی روایات ہے نا سر، a lot of it is based on tradition. صحیح. اور آپ نے درست فرمایا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینی جو ہے وہ اپوزیشن کو دی جاتی ہے، بلکہ اس ٹریڈیشن سے ایک قدم اور آگے چلے جاتے ہیں. جو چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی نے سائن کیا ہوا ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کو قلم بند کر دیا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن کو ہی جائے گا. اب اپوزیشن کا پروگیٹو ہے کہ وہ کس کو اس پہ منتخب کرے یا کس کو سلیکٹ کرے. شرمیلا بی بی نے کہا نا کہ ان کا کام ہے نام پرپوز کرنا اور حکومت کا رائٹ ہے اس کو ریجیکٹ کرنا. تو میں بطور احترام کہوں گا کہ حکومت کو کوئی رائٹ نہیں اس کو ریجیکٹ کرنے کا. اگر ہم نے ایک نام دیا ہے تو ان دا اسپرٹ آف پارلیمنٹری پریکٹس، ان دا اسپرٹ آف وہ جو روایات کی بات کرتے ہیں، ہمارے پرپوز نام کو چیئرمین بننا چاہیے، خواہ آپ کو وہ پسند ہو یا نہ ہو. ہی از این الیکٹڈ ممبر آف پارلیمنٹ. اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سارے ممبرز آف پارلیمنٹ برابر ہیں. اور اگر عوام نے کسی حلقے کی عوام نے اس کو منتخب کر کے عوام نے بھیجا ہے تو وہ اتنا ہی اختیار رکھتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنے کا جتنا کوئی اور رکھتا ہے. دوسری بات یہاں پہ علی امین کے اوپر کی گئی. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ہی پرانے اور بڑے ہی منجے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں. 30ویں دفعہ منتخب ہو کے آ رہے ہیں.
वफाकी वजीर रह चुके हैं। अली मीर एक नडार आदमी है, एक दबंग आदमी है, वो खुल के बात करता है, इससे उसकी बात किसी को अच्छी नहीं लगती। लेकिन अली अमीन ने साबित किया है कि वो इमरान खान का सच्चा सिपाही है, और इस फस्तायत के खिलाफ जो कुछ अली अमीन के ऊपर गुजरी है उसे बर्दाश्त की है, और उसके बावजूद हटा रहा है, तो इससे बड़ा तमगा अली अमीन को मिल नहीं सकता। मेरे समझने में अली अमीन से बेहतर चलें, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अगर इजाजत दें तो अली अमीन गंडापुर साहब की भी आपको एक गुफ्तगू सुनवा दूं वफाक के साथ अपने सूबे के हक की, और वो पैसे मैं मांगता हूं जब वो समझते हैं कि शायद वो ये नहीं देंगे तो मैं खामोश हो जाऊंगा, ये खामख्याली से निकल जाएंगे। ये पैसा मैं इनसे लेके रहूंगा। वॉर अगेंस्ट टेरर का 1% है, वो मैं नहीं मिल रहा। 260 अरब रुपया। मेरे लोग कितनी बिजली की चोरी हो रही है, और मेरे लोगों को चोर बिल्कुल ना कहिए। अगर 110 से 120 अरब रुपया मेरी आवाम नहीं भर सकती है बिल, मेरे वो 1510 अरब में से काटो हर साल, और मेरे लोगों को 24 घंटे बिजली दो। जमीन मेरे लोगों की, सूबा हमारा, पानी हम पहुंचाते हैं, डिपार्टमेंट हमारा, तनख्वाहें हम दें, पेंशन हम दें, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हम हल करें कि वो लोग आराम से काश्तकारी कर सकें। मेरे सूबे से 300 अरब रुपया तंबाकू का फेडरल गवर्नमेंट कमा रही है, और मुझे दे रही है 5 रुपए किलो उस पे। क्यों मैं कोई भिखारी हूँ या मेरे लोग भिखारी हैं? जो आपका GST बनता है 17% है, 21% है, आप बैठे आप ले, हमें कोई, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि सारा पैसा आप ले जाओ और मुझे जो है 5 रुपए किलो दो। बिल्कुल काबिल कबूली, मैं ऐसे बैठूंगा। इस दफा ये पैसा इनको नहीं मिलेगा। जी जैन, उन्होंने अपने सूबे के लिए मतलब बाकायदा उन्होंने कह दिया है कि भाई ये पैसा मेरा बनता है, मैं लेकर रहूंगा, और हम कोई बेकारी नहीं है। अब मैंने मतलब यकीनन जमात इस्लामी की भी एक टाइम पे हुकूमत थी, MMA की हुकूमत थी, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो आते होते थे NFC की मीटिंग्स में, वो मैं बाकायदा अटेंड भी करता रहा हूं, लेकिन वो बाकायदा किसी तरीके से लेकर बात को चलते थे कि जनाब इतना स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने भी दिए हैं स्टैटिस्टिक्स, लेकिन ये तो ऐसे लगता है कि जैसे बाकायदा अपने सूबे की आवाम को तैश गुस्सा दिलवाने वाली बात है कि भाई अगर ये नहीं होगा तो हम बिजली के बिल नहीं देंगे और ये नहीं करेंगे। सर अर्ज ये है, मैंने पहले अर्ज की नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं दिलवा रहा। मैंने आपसे पहले अर्ज की, दबंग आदमी है, दिल से बात करता है और वो अपने सूबे के हकूक की बात करता है। वो कह रहा है कि मेरा जो ड्यू शेयर बनता है, मुझे मेरा ड्यू शेयर मिलना चाहिए। मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा बिजली उसका प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसको पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा। आज उसके आधे सूबे में बिजली नहीं है, उनकी बिजली बंद की हुई है। तो इसी तरीके से आपको हो सकता है उनके तर्ज बयां से एतराज हो, बट उनके पास मैंडेट है उस सूबे का, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI के वो मेंबर हैं, वो बैठते हैं एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस, वो बात कर रहे हैं और अपने सूबे के हक की बात कर रहे हैं। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपको हमारा तरीकाकार शायद गलत लगता हो, लेकिन हम आइन और कानून के अंदर रह के बात कर रहे हैं। हम कोई भी बात ऐसी नहीं की है जो आइन से बाहर है। मैं अपनी पिछली बात मुकम्मल करना चाह रहा था, जमीला फारूकी साहबा का शुक्रिया अदा करना चाह रहा था, उन्होंने मेरा नाम लिया, तो मैं आज इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे आज मेरी पार्टी ने नेशनल असेंबली में पार्लियामेंट्री लीडर डिक्लेयर किया। तो ऐसी बात नहीं है कि वो नए लोगों को या नौजवान लोगों को पार्टी आगे नहीं लाती, पार्टी आगे ला रही है। सेनेटर साहब ने एक बड़ी मजेदार बात की। सेनेटर साहब ने कहा कि जी ये तो कॉम्पनसेट किया गया है हर सूबे में लोगों को। देखिए मौलाना जो बात कर रहे हैं ना, मौलाना अच्छी बात है, आप ये बात कर रहे हैं। मौलाना आज से पहले कभी मौलाना ये बात नहीं की, लेकिन हम यही कहते हैं कि अगर मौलाना ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है, रिगिंग हुई है, मैंडेट चोरी हुआ है, तो हमारी आवाज में आवाज मिलाएं, हमारे साथ बैठ के बात करें। हम तो अपने चुराए में अपने, हमारे नहीं, सब तक चुराए हुआ मैंडेट है, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे, हम उनको उसमें सपोर्ट करेंगे जो जायज बात है। जहाँ तक कॉम्पनसेशन की ये बात, जहाँ तक कॉम्पनसेशन की ये बात करते हैं, तो मेरा सेनेटर साहब से बसत एहतराम, मेरे बड़े भाई हैं, इनसे मेरा फिर ये मुतालबा ये है, सवाल ये है कि मौलाना ने तो सारी उम्र सही बातें की हैं, सुनाने वालों को सही बातें सुनाई है, ऐसा क्यों नहीं कभी हुआ तुम तो कॉम्पनसेट कर दिया गया हो? सही कॉम्पनसेशन में हमेशा पीछे क्यों रह जाते? सही चल, हमीदुल्लाह जान अफरीदी से मैं जरा पूछ लेता हूं। हमीदुल्लाह जान अफरीदी साहब, आप तो कैबिनेट कोलीग भी रहे शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। जी जी बिल्कुल। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आप फेडरल मिनिस्टर थे उनके साथ। जी जी बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं कि जी ये आपने जो कंपनसेट करने वाली बात की है, ये क्या बात हुई कि PTI को कंपनसेट किया गया है, कंपनसेट करके KP की हुकूमत दी गई है? देखें, एक तो जैन भाई जो है ना, भाई हैं हमारे, KP में पिछले 10 साल से PTI की हुकूमत थी। ये आज जो डायलॉग बिजली के राइट्स के लिए कहा जा रहा है, मरकज में भी PTI, सूबे में भी PTI, क्यों नहीं कंपनसेट किया गया? उस वक्त होना चाहिए था ना। आज अगर ये समझ रहे हैं कि जी हमें नहीं मिलेगा क्योंकि नून है और हम सिर्फ
شور شرابہ کر کے یہ لے لیں، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں 10 سال سے یہ تیسری ٹرم ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی کے پی میں، تو جو ان کے رائٹس تھے ان کے لوگوں کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت وہ خود دے دیتے ہیں، یا بھی یہی تھے. ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. جہاں تک یہ دوسری بات ہے کہ اس میں ان کو کیوں شک، یہ تو 2018 کا بھی نہیں مانتے، یہ تو 2018 کا بھی نہیں مانتے. آپ پوچھیں ابھی، یہ کہیں گے نہیں 2018 میں ہماری پاپولیرٹی تھی اور ہم مینڈیٹ لے کے آئے تھے. کوئی مانے گا ان کی یہ بات؟ نہیں مانے گا. تو یہ جتنی دفعہ بھی کہیں بھلے کہیں، لیکن ہمارا اپنا یہ سٹینس ہے کہ 2024 میں دوبارہ ان کو کمپنسیٹ کیا گیا ہے اور صوبوں میں ان کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے. جہاں کہتے ہیں یہ مل کے، یہ تو مولانا صاحب نے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا، یہ جب پہلی دفعہ آئے تھے ملنے، کہ جی میرے سے آپ کیا چاہتے ہیں. میں تو کہہ ہی رہا ہوں کہ صوبے میں جناب پی ٹی آئی کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے. تو جب میں کہہ ہی رہا ہوں تو پھر آپ میرے ساتھ کیسے چل سکیں گے اس بات پہ؟ اچھا، انہوں نے تو اوور آل پاکستان کی بات کی ہے. صحیح، ٹھیک ہے، سندھ کی بھی بات ہے، پنجاب کی بھی بات ہے، بلوچستان کی تو پوری اسمبلی کی بات ہے، کے پی کی بھی بات ہے. تو کے پی میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا اعتراض تو یہی ہے کہ ادھر پی ٹی آئی کو کمپنسیٹ کیا گیا ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا؟ مطلب ہے کہ تو پھر یہ مجھے آپ بتائیں، اگر ہمارے اس بلیم کے باوجود یہ ساتھ چلنا چاہتے ہیں، 100 بسم اللہ. بہت بہت شکریہ سینیٹر حمید اللہ جان آفریدی اور زین قریشی صاحب، آپ دونوں حضرات کا. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. IMF نے $1.1 ارب کی قسط ریلیز کر دی ہے. اس سے ہماری معاشی صورتحال پر کیا اثرات آئیں گے، اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، $1.1 ارب کی قسط کہا جا رہا ہے کہ موصول ہو جائے گی، یا بھی ہونے والی ہوگی، یا بھی کچھ ہی دیر میں، شاید مطلب چند گھنٹوں میں ہو جائے گی. ایک تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس سے کیا فرق پڑا. اور دوسری جانب ایک سکیم اناؤنس کی تھی کہ جی 30 اپریل تک تاجر دوست سکیم تھی، جس میں ان کو رجسٹریشن کے لیے کہا گیا تھا، لیکن وہ تو 31 لاکھ کا ہدف تھا، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ چند 100 ابھی تک ہوئے ہیں، اور اب شاید اس میں ایکسٹینشن دی جائے گی، اور اگر دی جاتی تو اس کا کیا بنے گا. اور پھر ایک سخت فیصلہ کہ نان فائلرز کی جو سمز ہیں، ٹیلی فون سمز، وہ بھی بند کر دی جائیں گی، اور FBR کا شارٹ فال بھی ہمارے سامنے ہے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ضمیر صاحب، بہت سارے اکٹھے سوال کر دیے آپ نے. دیکھیے، IMF کے حوالے سے جب آپ سوال کر رہے تھے تو میرے ذہن میں 3 چیزیں سامنے آ رہی. پہلی تو علامتی تھی کہ ہمارے پاس $8 ارب کے ذخائر ہیں، اب وہ 9 ارب کے ہو جائیں گے. اس کا مطلب 24 کروڑ پاکستانیوں کا یہ ملک ہے اور 9 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں، جبکہ انڈیا کے پاس اس سے کوئی آپ سوچئے کہ 8-10 گنا سے زیادہ کے ذخائر پڑے ہیں. بنگلہ دیش کے پاس ہم سے زیادہ ہیں. تو علامتی بات ہے 8 سے 9 ہو جائیں گے. دوسرا ایشو تاریخی ہے ریئلی. 1950 سے ہم IMF کے ممبر ہیں. 24 پروگرام جو ہیں وہ کر چکے ہیں، اور اس میں سے 2 پروگرام ایسے ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں. ایک کرنٹ والا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس میں $1.1 ارب ملا ہے، تو علامتی معاملہ بھی ہے، تاریخی طور پہ بھی اس کی اہمیت ہے، لیکن یہ حل نہیں ہے. جو پاکستان کے پرابلمز ہیں، جو پاکستان کے ایشوز ہیں، اس کا حل جو ہے وہ IMF کے پاس نہیں ہے. اور میں IMF کی تاریخ، اگر آپ پچھلے 74 سال کی تاریخ دیکھ لیں، اس نے کبھی دنیا کے کسی ملک کے معاشی پرابلمز کا حل نہیں نکالا. آکسیجن ضرور دے دیتا ہے، یہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے. جو عالمی ادارے ہیں، عالمی مالیاتی ادارے ہیں، وہ اپنے مینڈیٹ کے تحت کام کرتے ہیں، اپنے آرٹیکلز آف اگریمنٹ کے تحت کام کرتے ہیں. ان کے آرٹیکلز آف اگریمنٹ میں یہ نہیں لکھا کہ آپ نے کسی ملک کی معیشت کو تندرست و توانا کر دینا ہے. یہ کام ہمارا ہے، یہ ہم نے خود کرنا ہوگا.
اب حل جو اس ڈھونڈے جا رہے ہیں اس میں ایک IMF کا کہا جاتا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ IMF کی ذمہ داری نہیں ہے حل نکالنا. دوسرا سعودی عربیہ کے پاس، لیکن وہ ریفارمز کے لیے کہتے تو ہیں، ڈکٹیٹ تو کرتے ہیں ہمیں. ڈاکٹر صاحب وہ ڈکٹیٹ تو کرتے ہیں نا کہ جی یہ ریفارمز لے کے آئیں، یہ ٹیکسیشن کریں، وہ کریں، اور وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک تو ان کا اپنا روپیہ بھی جو دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، پیسے وہ ریکور ہوں، اور ہماری معیشت بھی کچھ پیروں پہ کھڑی ہو سکے. ضمیر صاحب، اگر آپ کسی سے قرضہ لیں گے وہ ڈکٹیٹ تو کرے گا. ڈکٹیٹ کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، ملک کے معاشی پرابلمز کا حل نکالنا ایک دوسری چیز ہے. ڈکٹیشن وہ دے گا، ڈکٹیشن ہماری کن پٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے ہمیں زبردستی تو IMF کے پاس نہیں لے کے جاتا. ہم اپنی معاشی پالیسیز کی غلطیوں کی نتیجے میں جب ڈالر ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم IMF کے پاس مجبوراً جاتے ہیں. میں ایمفسس کر رہا ہوں، فوکس کر رہا ہوں حل کے اوپر. IMF کے پاس حل نہیں ہے. اس وقت جو ہم دوست ممالک کے پاس چلے جاتے ہیں، سعودی عربیہ کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں ادھار تیل مل جائے، سعودی عربیہ سے کہا جاتا ہے، UAE سے کہا جاتا ہے کہ بلین 2 بلین ہمارے اسٹیٹ بینک میں رکھ دیں. یہ حل نہیں ہے. حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے معیشت کو اس سطح پہ لے کے آنا ہے کہ وہ عالمی سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرے. ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ سعودی عربیہ، UAE، باقی جو دنیا کے ممالک ہیں، وہاں پہ جو سرمایہ کاری کا ماڈل ہے وہ پچھلے 1-2 سالوں میں تبدیل ہو گیا ہے. وہ اب جیو اسٹریٹجک کی بنیاد پہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، وہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے شراکت کاری کی بنیاد کے اوپر، منافع بخش شراکت کاری کی بنیاد کے اوپر. سعودی عربیہ نے ارب ڈالر لگایا ہے مصر کے اندر. وہاں پہ مصری کمپنیاں جو کائرو اسٹاک ایکسچینج کے اوپر لسٹڈ ہیں ان کے ساتھ شراکت داری کر رہے ہیں. تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو نیا طریقہ کار ہے سرمایہ کاری کا، اس کو ہم یا تو سیکھ نہیں پا رہے ہیں، سیکھنا چاہتے نہیں ہیں، اور وہ پرانے والے حربے جو ہیں، اسٹیٹ بینک کے لیے کچھ ڈالر لے لیے جائیں، کوئی ادھار پہ تیل مل جائے، انہی حربوں کے پیچھے پڑے. صحیح. لیکن ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ انویسٹمنٹ کے لیے ایونیوز کھولے ہیں. سعودی عرب نے کمٹمنٹس دی ہیں، انویسٹمنٹس، ناٹ لون یا پارکنگ اماؤنٹ ان اسٹیٹ بینک. وہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا، لیکن ہمیں اپنی چیزیں درست کرنی پڑے گی. لیکن اب یہ جو ہے کہ جناب تاجر برادری کہتی ہے چکر ہی کوئی نہیں بھائی، ہمیں کس چکر میں رجسٹریشن پہ لے کے آ رہے ہو. اب یہ میں کتنے 30 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جی ہر بجٹ سے پہلے تاجر برادری کے ساتھ مسئلے، بجٹ کے بعد تاجر برادری کے ساتھ مسائل، جو ڈیسیژن لیتے ہیں ان سے پیچھے ایک قدم ہٹنا پڑتا ہے. پھر اب کہا جا رہا ہے کہ جی نان فائلرز کی سمز بھی بند کر دی جائیں گی. تو یہ تو بڑے کوئرسو میئرز ہیں جو کہ حکومت پلان کر رہی ہے، FBR پلان کر رہی ہے. ضمیر صاحب، وہ انگریزی میں کہتے ہیں ایلیفینٹ ان دا روم. جو ہاتھی بیٹھا ہے آپ کے کمرے کے اندر، اس کے اوپر تو سوال نہیں اٹھایا جا رہا. آپ اندازہ کیجئے کہ آج سے 12 سال پہلے جو ٹیکس کا ہدف تھا حکومت پاکستان کا وہ 1500 ارب کا تھا، اور جو ابھی ریسنٹ بجٹ ہم نے دیکھا اس میں حکومت ہمیں خود بتا رہی ہے کہ انہوں نے 9400 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا ہے. تو ٹیکس تو بے تحاشا رفتار سے، بڑی تیز رفتاری سے بڑھا ہے. جو ہاتھی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ٹیکس خرچ کہاں ہوتا ہے، اس کا کوئی ہمیں جواب نہیں دیتا. دیکھیے ٹیکس تو پاکستانیوں کی طرف سے بے تحاشا پچھلے 12 سالوں میں بڑھا ہے. یہ بات واجب ضرور ہے کہ جس کے اوپر ٹیکس لاگو ہونا چاہیے تھا ان سے ٹیکس ہم وصول نہیں کر پاتے، اور جس کے اوپر ٹیکس لاگو نہیں ہونا چاہیے، جو غریب ترین خاندان ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستان کے اندر، ان سے ہم انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا، یہ غلط ہوگا.
یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ جو ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے اس کا حساب عوام اور ووٹر کے پاس رکھا نہیں جاتا کہ یہ ٹیکس خرچ کہاں ہوتا ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب، اپریل اینڈ 2024 کہا جا رہا ہے تقریباً 150 ارب روپے کا شارٹ فال ہے ٹیکس کلیکشن میں، تو ابھی تو ہارڈلی 2 مہینے رہ گئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ٹیکس کا ٹارگٹ ہے ٹیکس کلیکشن کا وہ پورا کیا جا سکے گا؟ دیکھیے، جس رفتار سے انفلیشن کی جو شرح ہے، اگر وہ 25-30% سے بڑھ رہی ہے تو آپ اندازہ کیجیے ٹیکس تو آٹومیٹکلی 25-30% جو ہے وہ بڑھ جانا چاہیے جب آپ کی ریٹ آف انفلیشن اتنی تیز جا رہی. دیکھیے، سوال دوبارہ سے وہی اٹھتا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 150 ارب کا شارٹ فال آ رہا ہے تو پھر حساب یہ بنتا ہے کہ جو 100 ارب سالانہ پی آئی اے کے اندر ڈبو دیا جاتا ہے، کیا ہم نے اس ملک کے اندر ٹیکس اس لیے اکٹھا کرنا ہے کہ ہم 100 ارب سالانہ پی آئی اے میں ڈبو دیں، ہم اتنا ہی پاکستان اسٹیل کے اندر ڈبو دیں، جو باقی ریاستی ادارے چل رہے ہیں، جو اتنی بڑی وفاقی حکومت ہم نے بنا رکھی ہے جس میں کوئی 3 درجن وفاقی وزراء ہیں، اس میں کوئی 40 جو ڈویژنز کام کر رہی ہیں، کوئی 400 ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں. تو خدایا جو سوال اصل اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے اس کو صحیح سمت پہ خرچ کیا جا رہا ہے یا نہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.